फना की राह गुजर पर मंजिल बका हुसैन है। किस्सा मुख्तसर यजीद था, हुसैन है। मुहर्रमुल हराम का खुसूसी प्रोग्राम तारीख करबला सलीम गिलानी के साथ सिर्फ FM 100 पर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार के लिए कि जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। तारीख़ इस्लाम का शान अज़ीम, मार्का हक़ व बातिल, वाक़यात करबला, अलमदार हक़, जिगर गोशे अली व बतूल, नवास रसूल, सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ईमान अफरोज़ ज़िंदगी और शहादत पर मुश्तमिल फ़िक्रंगेज़ वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम तारीख़ करबला लेकर मैं आपका मेज़बान सलीम गिलानी FM 100 के कराची स्टेशन से हाज़िर ख़िदमत हूँ। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज 3 मुहर्रमुल हराम सन 1446 हिजरी में हम आपसे बात कर रहे हैं। मेरे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में जनाब नदीम अंसारी साहब और कमाल साहब मामलत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा जितने भी दीगर चैनल से, स्टेशन से हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, उन सब दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, रहीम यार ख़ान, इन तमाम शहरों से आप इस ट्रांसमिशन को सुना करते हैं। सामईन गिरामी, कल बात हो रही थी करबो बला के हवाले से। आज भी उसी गुफ्तगू को मैं आगे बढ़ाऊँगा और आज थोड़े से वाक़यात में 2 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी के बयान करके खुलासा उनका, और फिर आगे की तरफ चलते हैं। और फिर जब जैसे इंशाल्लाह सफ़र शुरू होगा काफ़िला अहले बैत का, तो ये तमाम वाक़यात और तरतीब से फिर हमें दोबारा से सुनने को मिलेंगे। 2 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी इब्न ज़ियाद के हुक्म के मुताबिक और अपने ऊपर एक निगरां या मुखबर होने के सबब हुर बिन रिहाई और उसके फ़ौजी दस्तों ने आपको मज़ीद किसी और तरफ या आगे जाने से रोक दिया। कहते हैं कि अभी आप थोड़ा सा चले हैं, यानी कि काफ़िला थोड़ा सा चला है, तो हुर के सिपाहियों ने आके आपको रोक दिया और कहा कि बस यहीं उतर पड़िए, फरात यहाँ से दूर नहीं। और इमाम आले मकाम पूछते हैं कि अच्छा मुझे इस जगह का नाम बताओ, ये कौन सा मकाम है, ये कौन सी जगह है। लोगों ने कहा कि इसका नाम करबला है। इस लफ्ज़ को सुनते ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घोड़े से उतर पड़े हैं और फरमाते हैं कि ये वो करबला है कि जो मुकामे करबो बला है। यही हमारे ऊँटों के बैठने की जगह है, यहीं हमारे मालो असबाब उतरेंगे और इसी मुकाम पर मेरे साथी कत्ल किए जाएंगे। तारीख़ तिबरी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 240 पर ये रुदात को इस तरह से कलमबंद किया गया है। और हयातुल हनफ़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 186 पर इस तरीके से बताया जाता है कि मैदान करबला में जब काफ़िला पहुंचा तो इस चटियल रेगिस्तानी मैदान में काफ़िला अहले बैत नबूवत और उसके असहाब को रुकना था। फिर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अच्छा हम यहाँ रुक जाते हैं, इतना तो बताओ कि इस हौलनाक मैदान का नाम क्या है। जवाब दिया गया कि इस जगह को करबला कहते हैं, यानी मुसीबतों और तकलीफ़ों वाला मैदान या जगह। हज़रत इमाम ने फरमाया कि ए मेरे अल्लाह, हम तुझ से पनाह मांगते हैं इस करबो बला से। इमाम अली मुकाम ने यह कहकर अपने अहबाब और ख़ानदान को फरमाया कि यही वो जगह है कि जहाँ हमने लंगर डालने हैं, और यही वो मुकाम है कि जहाँ हमारे खून बहाए जाएंगे, और यहीं हमारी क़ब्रों के महल हैं, और यहाँ वो मुकाम है कि जिसके मुताल्लिक़ मेरे जद्दे ताजदार आका सैयदुल अबरार सरकार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी थी। हयातुल हनफ़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 186। चुनाचे ख़ैमे नस्ब कर लिए गए और आले रसूल के बड़ों और छोटों ने यहाँ पर अपनी अपनी क़यामगाहें बनवा ली। रुफ़का और अहबाब हुसैन ने अपने अपने ठिकाने बना लिए, और ये 2 मुहर्रम हराम सन 61 हिजरी जुमेरात का दिन था।
قافلہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا کے اس زمین پر پہنچے ہیں، تشریف لائے ہیں، تو حر ابن ریائی نے جب ان کو یہاں پر ٹھہرا لیا اور آگے نہیں جانے دیا، تو پھر اس بات کی اطلاع عبید اللہ ابن زیاد کو کر دی گئی کہ ہم نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان اور احباب کو اس جگہ پر گھیر لیا ہے۔ انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں تھوڑا سا آگے جانے دیں، مگر ہم نے انہیں یہاں پر گھیر لیا ہے چاروں طرف سے۔ جب حر نے حضرت امام کو کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا تو اس نے ابن زیاد کو اس بات کی اطلاع کر دی۔ سامعین گرامی، یہ وہ وقت تھا کہ جب ایران میں بغاوت ہو گئی تھی، اور جس کو ختم کرنے کے لیے عمر بن سعد کو 4000 فوج کا سردار بنایا گیا تھا، اور اس سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم ملک ایران میں تہران کا جو علاقہ ہے جسے رے کہتے ہیں، یہاں جاؤ اور اس فتنے کو ختم کرو، اور یہاں کی حکمرانی بھی ہم تمہیں سپرد کرتے ہیں۔ ابن سعد اپنی فوج کے ساتھ نکل کر تھوڑی دور پہنچا تھا کہ ابن زیاد نے اسے واپس بلا کر حکم دیا کہ واپس آؤ، پہلے حسین کی مہم کو سر کرو، اس کے بعد ایران کی طرف روانہ ہونا۔ یہ 2 محرم حرام کے واقعات کا خلاصہ ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اب اس کی ترتیب و تفصیل انشاءاللہ میں آگے چل کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کل جو ہمارا موضوع کرب و بلا، اللہ کی سنت برائے انبیاء علیہ السلام، اس حوالے سے بات ہو رہی تھی، اسی گفتگو کو ہم تھوڑا سا اور آگے کی طرف بڑھائیں گے تاکہ مقام کربلا اور کربلا کی اہمیت کو ہم سمجھ سکیں، اور حضرت امام حسین کو کیوں اس قربانی کے لیے چنا گیا، ان پر ایسی تکلیفیں کیوں آئیں اس رب العالمین کی طرف سے کہ جسے کسی بھی صورت اپنے رسول کے نواسوں کی دل شکنی گوارا نہیں تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو وہ تختی والا واقعہ سنایا تھا۔ تو ایسا رب العالمین اب حضرت امام حسین کو اور ان کے اہل و عیال کو ایسی سختی سے کیوں گزارے گا؟ یہ جب آج کی ہم گفتگو سن لیں گے تو انشاءاللہ اس سوال کا ہمیں جواب مل جائے گا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین، آپ کے صحابہ کرام، آل رسول، صالحین امت تک کے اگر ہم حالات پر سرسری سی نظر ڈالیں تو ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ رب العالمین کے ہاں جس کی جتنی شان ہے اس کا اتنا کڑا امتحان ہے، اور ساتھ ہی ہم قدرت کی نیرنگیاں دیکھیں اور صدقے دل سے یہ جان جائیں اور مان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ لوگوں سے امتحان لیے بغیر، انہیں امتحان میں گزارے بغیر ان کے لیے آسائشیں پیدا نہیں کرتے۔ آسائشوں سے مراد اللہ کے نیک بندوں کے ہاں یہ دنیاوی آسائشیں نہیں ہیں جو میری اور آپ کی طلب ہیں، اچھا مکان، اچھی نوکری، اچھی گاڑی۔ ان کے ہاں صرف یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ۔ یہ دنیا اور ہماری اس کائنات کو جو سب سے بڑی شان والا نصیب ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی آل پاک اور صحابہ کرام، یہ سب بڑی شان والے، اور ان سب کے نقش قدم پر تمام ائمہ کرام اور صالحین امت چلے ہیں، اور وہ بھی بڑی شان والے، اور آئندہ بھی قیامت تک یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا، یعنی کہ قرآن اور سنت پر چلنے والے، اسماء حسنہ کو پسند کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو پیار کیا اسے پیار کرنے والے، جس سے چاہا اسے چاہنے والے، جس سے آپ نے ٹھوکر مار دی اسے ٹھکرانے والے، جس بات سے آپ نے منع کر دیا اس سے باز رہنے والے، یہ اللہ کے دوست یا ولی یا صالحین امت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، اس مٹی کے پتلے میں نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پھونکی گئی، اور کلمہ کن سے حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آ گئے، اور پھر آپ کے ساتھ اماں حوا کو آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا،
اور پھر کچھ عرصے تک ان دونوں کو جب تک اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا جنت میں رکھا، اور پھر مشیت ایزدی یہ تھی کہ انسان جسے عقل، شعور اور اختیار کی صلاحیت دی گئی ہے وہ اپنی محبت سے اور اپنے نیک اعمال سے، اپنے اتباع شریعت اور عبادت اللہ سے اس جنت کو وہ حاصل کرے، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کا ازلی دشمن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس زمین پر لانے کا سبب بنا۔ سامعین گرامی، اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ جب ان دونوں کو زمین پہ اتارا گیا ہوگا تو ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ اس پوری روئے زمین پر ان دو نفوس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا، اور یہ دونوں بھی الگ الگ اتارے گئے، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کے ساحل سمندر پر اور حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ سرندیب یعنی کہ سری لنکا کے کسی علاقے میں اتارا گیا تھا۔ سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان۔ ان کی تنہائی کا ذرا ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ ساری زمین پر حشرات الارض ہیں یا پھر اللہ کی کوئی دیگر مخلوقات ہیں، یا جس طرح ہم سائنس اور فکشن کی فلموں میں دیکھتے ہیں کہ ڈائنوسار اور اس طرح کی کوئی مخلوقات، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن انسانوں کی شکل میں یہ دو ہیں کہ جو ایک دوسرے سے سینکڑوں دور ہیں، اور دونوں نہیں جانتے کہ کیا دوسرا ساتھی بھی اس زمین پر موجود ہے کہ نہیں ہے۔ ان دونوں کا نہ کوئی ہم زبان ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی غمخوار ہے، اور ایک دوسرے سے 5,500 ہزار کلومیٹر دور ہیں اور ایک دوسرے سے بے خبر ہیں، اور نہ جانے کتنا عرصہ اور کتنے سال گریہ وزاری کی ہے، توبہ استغفار کیا ہے، سجدہ ریزی میں گزارے ہیں، اور پھر بالآخر کہتے ہیں کہ بوسیلہ نام محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ خداوندی دعا کی ہے، اور رب العالمین نے دونوں کو 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں جبل رحمت پر ملا دیا ہے۔ اب اس مصیبت سے نجات پائی ہے کہ ایک اور مصیبت اور کرب و بلا نے آن گھیرا ہے، وہ یہ کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب یہ پھر وہی صورتحال ہے کہ دنیا میں پہلا قتل ہے، 2 بیٹے ہیں اور دونوں کے باہم یہ قتل و غارت گیری ہوئی ہے۔ تو کیسی تکلیف ہوگی اماں حوا کی اور آدم علیہ السلام کی ذہنی پریشانیاں، دکھ، درد، بے بسی اور کرب و اذیت کا اندازہ کہ روئے زمین پر یہ پہلا قتل ہے۔ نسل انسانی نے ابھی پھلنا پھولنا اور بڑھنا شروع کیا ہے کہ وہ قتل و غارت گری، حسد و بغض اور احساس و برتری اور حقوق سلبی جیسے ناپسندیدہ اعمال میں ملوث ہو گئی۔ سامعین گرامی، بس اس زمین پر سب سے پہلے انسان اور ان کی اولاد کے بارے میں ہمیں اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ ان کا رہن سہن کیسے ہوگا، وہ کیا کھاتے ہوں گے، کیا پہنتے ہوں گے، سخت موسم سے خود کو کیسے بچاتے ہوں گے، کس طرح کا مکان انہوں نے بنایا ہوگا، کس طرح کا بستر ان کے پاس ہوگا، بیماریوں سے کیسے نمٹتے ہوں گے، کوئی زہریلے جانوروں اور درندوں سے اپنا بچاؤ کیسے کرتے ہوں گے۔ ان کی مصیبتوں، دکھ درد، تکلیفوں، پریشانیوں، مصائب و آلام کا جو ہے اندازہ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم صدقے دل سے ان دونوں کی اس مجبوری کو اور اس پریشانی کو محسوس کریں۔ لیکن پھر جو قابل اطمینان بات ہے وہ یہ کہ آخر آپ پر یہ مصائب کیوں نہ آئیں، کیونکہ آپ کے درجات تو پوری دنیا میں سب سے بڑے ہیں کہ ہم سبھی کے تو جد امجد آپ ہیں۔ ساری کائنات میں اولاد انسانی کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت آدم سے ہی تو شروع ہوا، اور پھر آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کو روح کے ساتھ اللہ کا نور اور پھر نبی اول و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق بھی ملا ہے، اور وہ عظیم نور ملا کہ جو پاک پشتوں سے ہوتا ہوا اللہ کے مقرر کردہ وقت پر مجسم ہو کر اپنے رب کی سب سے بہترین اعلیٰ و افضل طریقے سے بنی نوع انسان کو پہچان کرانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، کیونکہ آپ ہی تو فرزند عظیم اور انسان کامل ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے۔ اس کے بعد
اور بھی بے شمار انبیاء علیہ السلام آئے. میں ذرا گفتگو کو تھوڑا سا مختصر کر کے حضرت آدم علیہ السلام سے نوح ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بڑھتا ہوں. درمیان میں بہت سارے پیغمبر آئے. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے سامعین گرامی لوگوں کی خدمت میں گزارے اور تبلیغ دین میں گزارے. اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ نبوت 40 سال کی عمر میں جس طرح سے پیغمبروں کو ملا کرتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کو ملی, تو تب بھی دین حق کی تبلیغ کے لیے آپ نے 900 سال دن اور رات محنت کی. کہتے ہیں کہ آپ کی قوم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ دین حق کی انہیں دعوت دیتے تو وہ آپ کے ساتھ ٹھٹا کرتے, آپ کا مذاق اڑاتے, تصحیق کرتے, آپ کو جھٹلاتے, آپ پر پتھر برساتے. بلکہ ایک ٹائم یہ آیا کہ پتھر برسانا قوم نوح علیہ السلام کا معمول بن گیا تھا, اور اس قدر پتھر برسائے جاتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پسلیاں شکستہ ہو جاتی. تو ذرا حضرت نوح علیہ السلام کی ان جملہ مصائب اور اذیت اور کرب و بلا اور دکھ درد اور تکالیف اور بے بسی اور بے قدری کا اندازہ صرف اس ایک حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ 900 سال شب و روز تبلیغ کرنے کے بعد, اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلانے کے بعد, دین حق کی پہچان کرانے کے بعد جب مڑ کر دیکھتے ہیں تو صرف 82 لوگ ہیں کہ جو آپ پر ایمان لائے, جو آپ کے ہم دین ہوئے. اور اس میں دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کا بیٹا شامل نہیں ہے, وہ نافرمان ہے کہ جو طوفان نوح میں غرق ہوا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی پریشانیوں کا اندازہ لگانا ضروری ہے کہ کیسی قوم سے آپ کا پالا پڑا ہوگا, کہ یعنی کہ اندازاً فی 10 سال کی تبلیغ کے بعد اوسطاً ایک آدمی آپ کا ہم خیال بن سکا, یعنی کہ مسلمان بنا. تو یہ مصائب آپ پر کیوں نہ آتے؟ آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ نجی اللہ ہیں, اور حقیقت میں آدم ثانی ہیں. پھر ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور حضرت ابراہیم کی طرف چلتے ہیں. آپ اس دور میں پیدا ہوئے جب انسانیت اپنے رب کی بجائے بتوں کی پوجا میں مصروف ہو چکی تھی, بلکہ غرق ہو چکی تھی. یہ بت ہی ان کے خدا اور معبود اور حاجت روا تھے, اور حقیقی خالق اور مالک اور رازق اور محافظ اور حاجت روا کو یہ معاشرہ مکمل طور پر سامعین گرامی فراموش کر چکا تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک بات جو مجھے بہت ہی زیادہ حیران کرتی ہے کہ نبوت کا سلسلہ تو بہت بعد میں ہوا, اور آپ کی جو پرورش ہو رہی ہے وہ آزر کے گھر میں ہو رہی ہے, جو اس وقت کی قوم کا سب سے بڑا بہترین اور مانا ہوا بت تراش ہے. یعنی کہ آپ کی پرورش اس ماحول میں ہو رہی ہے کہ جہاں چاروں طرف نہ صرف بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے بلکہ بت تخلیق بھی کیے جا رہے ہیں. اور ایسے وقت میں اللہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک یقین اور تیقن وہ کیسا تھا کہ جو ڈے فرسٹ سے آپ کے دل کے اندر یہ کہیں الہام پیدا کرتا تھا کہ یہ حقیقی معبود نہیں ہے, ابھی نبوت آنے میں ٹائم ہے. لیکن یہ دین حق کی پہچان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی ارلی ایج میں ہو گئی تھی. اسی لیے دین حق کی تن تنہا تبلیغ کرتے ہیں, بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑتے ہیں, قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ وہی مالک حقیقی ہے, وہی سب کا خالق اور مالک ہے, یہ نہیں کہ جنہیں تم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو اور جس طرح کا مرضی آئے تراشتے ہو, اور پھر اپنی مقرر کردہ قیمت پر انہیں فروخت بھی کرتے ہو, اور پھر ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو. یہ رب نہیں ہو سکتا. اور پھر قوم کے ہاتھوں, نمرود کے ہاتھوں اس گناہ کی پاداش میں بے پناہ مصیبتیں, تکلیفیں, پریشانیاں حضرت آدم علیہ السلام نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی ہیں. اور پھر یہی نہیں, یہیں پر بس نہیں ہوا, جرم بہت بڑا تھا کہ ان کے خداؤں کو للکارا گیا تھا. تو اس جرم کی سزا پھر یوں تیار کی گئی کہ ایک بہت بڑی نار تیار کی گئی اور آپ کو اس آگ میں ڈال دیا گیا. تو آپ پر ہمہ وقت تکالیف, مخالفت, پریشانی, مصائب میں آپ مبتلا رہے, اور کیوں نہ رہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے سامعین گرامی, اسے پھر امتحان میں ضرور ڈالتا ہے. اسے وہ غم, دکھ, تکلیفیں, مخالفتیں, رکاوٹیں, مصائب, ان سب سے دوچار ہونا پڑتا ہے. ان کو شکار بلاؤ مصائب رب العالمین کرتا ہے,
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہ کرے کہ پھر ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ خلیل اللہ ہوئے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات کر لیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں تمام عمر۔ یہ وہ واحد کائنات کا بچہ ہے کہ جس نے پیدا ہوتے ہی ظلم اور مصائب جھیلے ہیں۔ قرآن کریم میں جس کی تصدیق یوں ہوئی ہے کہ بے شک وہ کھلی بلا تھی کہ جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مبتلا کیا گیا۔ واقعہ یوں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ان کے بہت زیادہ پیار آ گیا اور محبت بشری اپنے عروج پر پہنچی تو رب العالمین نے آزمائش کا وقت مقرر کر دیا کہ دیکھو میرا یہ بندہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنی اولاد سے۔ اور پھر خواب میں حکم رب العالمین ہوا کہ اے ابراہیم اگر ہماری محبت رکھتے ہو تو اٹھو اور ہماری محبت میں اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دو اور اس کے گلے پر چھری چلا دو۔ اب یہ وہ واقعہ ہے جب اسماعیل تھوڑے سے بڑے ہو گئے، لیکن اس سے پہلے کی وہ تکلیف کا ذرا اندازہ کیجئے جب آپ کو سرزمین عرب پر بے آب و گیا ریگستان میں اس طرح سے چھوڑ کر پلٹے کہ اماں ہاجرہ نے آواز دی کہ اے ابراہیم تم ہمیں کہاں چھوڑے جاتے ہو، کس کے بھروسے پہ چھوڑے جاتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں اس رب کے آسرے پہ چھوڑے جاتا ہوں جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے اور وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اور وہ نیک بیوی بھی اس بات کو سن کر شکر خداوندی بجا لاتی ہے اور اس کے یہ الفاظ اتنے سنہرے ہیں سامعین گرامی کہ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کسی بات کا ڈر اور خوف نہیں۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ کیا ہم میں سے کوئی شخص اتنی ہمت کر سکتا ہے کہ اپنے ایک دن کے بچے نومولود بچے کو اور اپنی بیوی کو ایک ایسے بے آب و گیا صحرا اور ریگستان میں چھوڑ آئے جہاں پر حیات زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے؟ تو بہرحال اس قربانی کے بعد اگلی قربانی یہ تھی کہ جس کی یاد میں ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ تو پھر خواب میں فرمایا گیا کہ تم اپنی سب سے بہترین چیز کو میرے راہ میں قربان کر دو۔ باپ نے بیٹے سے بات کی، بیٹا ایسا سعادت مند ہے، فرماتے ہیں ابا جان اگر یہ رب العالمین کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں، آپ اپنے رب کی حکم کی تعمیل کریں۔ اور پھر اس حکم کی تعمیل کے لیے آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ باپ اور بیٹا منی کے میدان میں چلے ہیں، سعادت میں مند بیٹا اللہ کی خوشنودی میں باپ کی ہدایت کے مطابق جس طرح باپ نے کہا ہے اس طرح سے لیٹ گیا ہے، اور باپ نے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس یقین کو پانے کے لیے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دی۔ اور پھر اللہ کا اذن ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ جبریل امین خبر دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے فرزند کی قربانی کو قبول فرما لیا اور خلت سے آپ کو مشرف کر دیا ہے۔ اور پھر خلیل اللہ نے ذبی کو فرمایا کہ بیٹا تم کو بذریعہ جبریل صبر اور رضا کے صلے میں سلام الہی آیا ہے۔ تو شدید قسم کے کرب اور اذیت اور جملہ مصائب سے گزرے بغیر سامنے گرامی کوئی اللہ کا محب ہو نہیں سکتا۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لے لیں اور اس ایمان افروز گفتگو کو جاری رکھیں گے، اور پھر آ کر میں آپ لوگوں کے نام بھی شامل پروگرام کرتا ہوں جتنے بھی دوست اب آپ مجھے اس وقت فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے صرف ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کر دیں۔ FM 100's time check. It's 10 p.m. Jazz Laya budget ki super power with full balance offer. Dial *408 hash. करो 200 रुपए या ज्यादा का रिचार्ज और पाओ पूरा बैलेंस बिना किसी कटौती के। इससे बेहतर बचत की सुपर पावर और कहाँ? With Jazz मेरी सुपर पावर 100 FM। अभी स्टार 406 हैश मिलाओ और सिंध हफ्तावार ऑफर से पूरा हफ्ता पाओ 10 GB डेटा, अनलिमिटेड व्हाट्सएप और 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स, वो भी सिर्फ 320 रुपए के लोड में। रहो नॉन स्टॉप कनेक्टेड विद जैज मेरी सुपर पावर।
نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے قدرتی آفات سے بچاؤ اور عوام تک بروقت معلومات کی رسائی یقینی بنانے کے لیے جدید طرز پر مبنی موبائل اپلیکیشن کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے دورہ NDMA کے موقع پر پاک NDMA ڈیزاسٹر الرٹ موبائل اپلیکیشن متعارف کروائی گئی۔ جیو ٹیگنگ کا استعمال کرتے ہوئے یہ ایپ قدرتی آفات مثلاً سیلاب، لینڈ سلائڈنگ، شدید برف باری اور دیگر ہنگامی صورتحال کے علاوہ کسی بھی علاقے میں موجود ممکنہ آفات کے خطرات کی تشخیص، اثرات اور حفاظتی اقدامات سے آگاہ کرتی ہے۔ NDMA کی یہ ایپ گوگل پلے اسٹور اور ایپل اسٹور پر موجود ہے۔ قدرتی آفات کی پیشگی اطلاع کے لیے ابھی اپنے موبائل فون میں پاک NDMA ڈیزاسٹر الرٹ ایپ انسٹال کریں اور NDMA کی جانب سے جاری کردہ ہدایات اور عوامی آگاہی کے پیغامات پر عمل کر کے خود کو اور اپنے پیاروں کو قدرتی آفات کے ممکنہ خطرات و اثرات سے محفوظ رکھیں۔ یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالیں، ان سے ان کا بچپن نہ چھینیں۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔ مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 100. Like us on facebook.com/FM247-365. FM247-365. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے خون سے جو تاریخ رقم کر دی، وہ رہتی دنیا تک تمام انسانیت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کا انمول سبق ہے۔ ماہ محرم ہمیں اسی سبق کی تجدید کا موقع دیتا ہے۔ سنیے تاریخ کربلا، ترتیب و آواز سلیم گیلانی۔ جی جناب، السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ ایک بار پھر اپنے تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام تاریخ کربلا اور آج تیسرا پروگرام 1646 ہجری کا، اور لاہور کی سماعتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں، حیدرآباد سے اور ملتان سے اور رحیم یار خان سے۔ اس کے علاوہ فیس بک لائیو پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں ان سب دوستوں کے نام ضرور شامل کرنا چاہوں گا۔ سید بلال رضا ہیں، جزاک اللہ۔ آمنہ یونس ہماری بڑی ریگولر لسنر ہیں، لاہور سے آپ سنا کرتی ہیں۔ ریحان خان ترک یہ بھی ہمارے ریگولر لسنر ہیں، ریحان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ عاقب صاحب ہیں، جزاک اللہ خیر عاقب۔ راشد آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے علاوہ اسد شفیع صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں۔ فرحان خان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ احمد بلال آپ کا شکریہ۔ اسد ساجد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور راہب احمد ہیں، جزاک اللہ خیر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے علاوہ رمضہ ڈول ہیں، سلطان یاسین صاحب ہیں، سلطان یاسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا جی، یہ ہیں محمد جمال علی، تھینک یو ویری مچ۔ اور نعمان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ معین یوسف خان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میری چھوٹی بہن میرے ساتھ ہیں شبانہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کیسر اقبال صاحب جزاک اللہ خیر، آپ سب کی محبتوں کا اور اس پروگرام میں میرے ساتھ جوڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر کسی کا نام رہ گیا ہو تو معذرت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس پروگرام کو سننے کی جو
सआदत है वो नसीब फरमाए, और इसके सदक़े में हम सब की ज़िंदगियों में अल्लाह तबारक व तआला बेहतरी अता फ़रमाए कि ये मेरे बहुत से रेगुलर लिसनर वो हैं कि जो बरस से 20-22 साल से रेगुलर इस प्रोग्राम को सुना करते हैं और अपने ईमान को ताज़ा करते हैं और मोहब्बत आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करते हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बात कर लेते हैं। जब करबो बला की अगर बात हो और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का तस्करा ना हो तो ये कैसा मुमकिन है, क्योंकि आप पर कोई मसाइब कम नहीं आए। आपका गालबन सबसे बड़ा सदमा तो ये था कि आपके फ़र्जंद अर्जुमन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अवाइल उम्री में ही आपसे जुदा कर दिया जाना, और अपने ही भाइयों ने हसद और बुग़्ज़ के सबब उसे एक वीरान कुएं में डाल देते हैं और फिर अपने बाप से झूठ बोलते हैं कि यूसुफ़ को जंगल में भेड़िया खा गया, और फिर सबूत के तौर पर वो कमीज़ जो भेड़िया या खून की या बकरी के किसी खून से लथपथ करके ला कर दी है वो पेश कर दी, जिस पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यकीन नहीं करते, चूँकि आप अल्लाह के रसूल भी हैं, नबी भी हैं, और अपने बेटे की खून में भरी हुई कमीज़ देखते हैं, मगर साबुत कमीज़ देखकर अपने बेटे की हरकतों से और भी ज़्यादा गमज़दा हो जाते हैं, तो उनके मसाइब में और इजाफ़ा हो गया। और आप फिर यही फरमाते हैं कि मेरे बच्चों, तुम जो कहते हो कि वो हुआ होगा, मगर मुझे तुम्हारी ये सारी कहानी मन घड़त लगती है कि भेड़िया खाए और कमीज़ खून से लथपथ भी हो और कहीं से ज़रा बराबर न फटे, तो ये एकदम नामुमकिन बल्कि नाकाबिल यकीन है, और ये निज़ाम कुदरत और कार कुदरत के मुताबिक नहीं है, इसलिए ये झूठ है, मन घड़त है, और ये सब तुम्हारे आगे है जो तुमने पेश किया मेरे सामने। तो अब सब्र ही मेरा काम है और मैं रज़ा इलाही पर शाकिर और साबिर रहूँगा, और अल्लाह ही मेरा मददगार है। और आप भी नबी और आपका बेटा भी नबी, और बड़े अरसे तक करीब 40 साल तक दोनों बड़े सब्र शुक्र के साथ अल्लाह से हमेशा हमा वक्त डरते रहे और इबादत गुजारी की। और इसके बावजूद शान रब्बुल आलमीन देखिए कि कमोबेश को 30-40 साल बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला को ये मकसूद होता है कि इन बिछड़े हुए बाप बेटों की मुलाकात कराई जाए। बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला की ये हिकमतें हैं, ये राज हैं जो हम नहीं जान सकते कि ऐसा क्यों हुआ। अगर सामने गिरामी लम्हे भर के लिए सोचिए कि मकसूद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र का हाकिम बनाना था, तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल था कि वो इसे किसी मिस्री के घर में पैदा फरमा देते और वो बड़ा होकर हाकिम मिस्र बन जाता, या क्या मुश्किल था कि एक सही तरीके से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हिजरत करके मिस्र चले जाते, बेटा पढ़ लिख कर बन जाता। लेकिन नहीं, अल्लाह तबारक व तआला को मकसूद था कि दोनों बाप और बेटे आजमाइश में मुब्तला हों, तकलीफ़ें देखें, सहें, और फिर मैं इन्हें वो राहत दूं कि जो कायनात में और किसी शख्स को नहीं मिली। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मसाइब, आलाम, जिस्मानी ज़हनी अज़ियतें, करबो बला, बचपन ही से इन सब चीज़ों ने आपको घेरा हुआ है। अपनों ने अपनों से जुदा कर दिया, मार पीट कर अंधे कुएं में डाल दिया, वहाँ से निकले हैं तो बतौर ग़ुलाम मिस्र के बाज़ारों में बिकता हुआ ख़ुद को देख रहे हैं, और फिर अजीज़ मिस्र ने ख़रीद लिया और फिर अपनी बीवी ज़ुलेखा की खिदमत में आपको पेश कर दिया, और अल्लाह के रसूल और बंदे ने खौफ खुदा में रहकर खुलूस और दियानतदारी से खिदमत की। लेकिन कहते हैं कि अभी इश्क़ इम्तिहान और भी किए तो सोबतें कम नहीं हुई थी, बाकी थी, और मशीयत इज़्दी से वो खातून खाना आपके इश्क में मुब्तला हुई और अल्लाह का नबी खौफ खुदा में ही रहा। उसके ऐब का, उसकी बुराई का, उसकी बदकारी का जवाब आपने बदकारी से नहीं दिया, बल्कि अपने पाक दामनी के ऊपर हर्फ नहीं आने दिया। क्यों? कि ये आपके शायन शान नहीं था कि उसकी बदकारी का जवाब बदकारी से देते, तो फिर उसको सज़ा के तौर पर, इस नाकामी के तौर पर आपको जेल की सोबतों में डाला गया। और वो साहिब इक़्तिदार ऐसे थे कि आपको एक छोटे से मामूली से इल्ज़ाम के बाद बग़ैर किसी तहकीक किए, बग़ैर कोई मुकदमा चलाए आपको जेल में डालकर भूल गए। ये भी अल्लाह की मशीयत थी, ये अल्लाह की ख्वाहिश थी कि मेरा बंदा जेल में रहकर मेरी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे
اور وہ تمام درجات حاصل کرے اور کندن بن کر باہر نکلے۔ 7 سال کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ذکر الہی میں گزارے ہیں۔ بلا شبہ خالق کائنات سامعین گرامی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں 6 مہینے بعد بھی تو نکال سکتا تھا، 1 سال بعد بھی تو نکال سکتا تھا، لیکن ضروری تھا کہ میرے اس پاک نبی کی پاک دامنی پر جو گناہ کا دھبا لگا ہے اسے میں ایک ایسے عجیب و غریب طریقے سے دور کروں کہ دنیا کو یقین آ جائے کہ میرا یہ بندہ، میرا یہ رسول پاک دامن ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی شہادت ایک 4 ماہ کے بچے کی زبان سے دلوائی جاتی ہے، جو اس کی زلیخا کی کسی قریب عزیز کا بچہ تھا، جو اس وقت گہوارے میں لیٹا ہوا تھا کہ جب زلیخا نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی صبر و رضا کے ساتھ قید و بند کا یہ طویل سلسلہ گزارتے ہیں، اور دراصل سامعین گرامی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ مقام اور مراتب اسی تناسب کے مصائب اور آلام سے گزرنے کے بعد ہی نصیب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہر کسی کے لیے یکساں اور لاگو ہے۔ تکلیفیں نہیں اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ مقام اور مرتبہ نہیں مل سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوف خدا اور فکر آخرت کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ دنیاوی جاہ و جائیداد سے بڑا نوازا تھا، بے شمار دولت تھی، مال مویشی تھے، 40 سال زندگی کے بڑی عیاشی میں گزارے، بڑے پرسکون، کوئی پریشانی نہیں، کسی قسم کا کوئی تکلیف نہیں، نوکر چاکر خدمت گزار ہر طرف۔ پھر جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اب آپ کے جو یہ ناز و نام میں گزارے ہوئے دن ہیں، یہ جو عیش و عشرت کے دن ہیں، اب انہیں خیر بات کہیے کیونکہ یہ ختم ہو گئے۔ اب حکم الہی یہ ہے کہ آپ کی موجودہ اور پرسکون زندگی کو رنج و الم سے بدل دیا جائے، آپ کی خوشحالی کو بدحالی سے اور دور اندیشی کو اور درویشی کو تندرستی کو اور بیماری و نقاہت میں تبدیل کر دیا جائے۔ اور فرماتے ہیں اس میں فکر کی کیا بات، میرے لیے میرے اللہ کی رضا ہی سب کچھ ہے، اور میں رب العالمین ہی سے دعا گو ہوں کہ میں ہر حال، ہر حالت، ہر جگہ میں صابر، شاکر اور اس کا عبادت گزار بندہ بن کر رہوں گا۔ تو آپ دین حق کی تبلیغ کرتے رہے، یکے بعد دیگرے آپ کو تباہی اور بربادی کی اطلاعات ملتی رہیں، کبھی پتہ چلتا کہ پورے غلے کو آگ لگ گئی، کبھی مویشیوں کے مرنے کی اطلاعات آتی، آپ تھوڑی سی بحیثیت انسان تھوڑی سی دیر کے لیے آپ پریشان ہوتے اور پھر سنبھل جاتے اور پھر سجدے میں گر جاتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے اور صبر و ہمت سے اپنے اس تبلیغ کے کام کو اسی طرح سے آپ نے جاری رکھا۔ پھر یہاں پر آ کر مصائب ختم نہیں ہوئے، بلکہ امتحان کا دوسرا بڑا درجہ یہ شروع ہوا کہ آپ کو بیماری میں مبتلا کر دیا گیا۔ اب نقاہت اور کمزوری کے باعث تبلیغ کا کام پہلے کی طرح جاری نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن پھر بھی زبان پر صبر، شکر اور حمد رب العالمین جاری تھا۔ اور پھر اللہ کی مشیت یہ تھی کہ اس آزمائش میں آپ کامیاب ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو آپ کی مال، مویشی، وہ اولادیں جو آپ سے لے لی گئی تھیں اور وہ خوشیاں جو آپ سے چھین لی گئی تھیں، سب کی سب لوٹا دیں، اور آپ علیہ السلام کا صبر جو تھا وہ صبر ایوب قیامت تک کے لیے ایک ضرب مثل بن گیا۔ اور پھر جب بھی ہم انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہا درجے کی بدترین قوم کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، جو ہر قدم پر آخری وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے۔ آپ کی نبوت کا دور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب 1900 سال پہلے کا بتایا جاتا ہے۔ تو آپ پر تو ابتلا اور مصائب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح پیدا ہوتے، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے شروع ہو گئے کہ جب فرعون نے یہ اعلان کرا دیا تھا کہ مصر میں کوئی بچہ، اسرائیل میں کوئی بچہ جو ہے وہ نر پیدا اگر ہو تو اسے مار دیا جائے، کیونکہ اس کے نجومیوں نے اس کو یہ باور کرایا تھا کہ تیری بادشاہت کا خاتمہ ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھوں ہوگا جو عنقریب پیدا ہونے والا ہے۔
تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتا، اپنے گناہوں سے تائب ہوتا، اس نے ایک اور بڑے اور عظیم گناہ کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا کہ اس نے اسرائیلی گھروں میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ سارے ملک میں یہ فرمان جاری کر دیا کہ آج کے بعد اسرائیلیوں میں کوئی بھی بیٹا پیدا ہوگا تو اسے فوراً ہلاک کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور ہے، اور جو لڑکا جس نے فرعون کی بادشاہت کو اور اس کی فرعونیت کو ختم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ پلے بڑے اور جوان ہو اسی فرعون کے محل میں۔ اور پھر پیدائش کے چند دن بعد خالق کائنات نے آپ کو فرعون کے محلات میں پہنچانے کے لیے اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں سے اور پورے گھر والوں سے علیحدہ کر دیا۔ تو تقدیر یا مشیت ایزدی پھر یہ ہوئی کہ جب آپ جوان ہوئے تو غیر ارادی طور پر ایک قبطی کا، یعنی کہ قوم فرعون کا ایک شخص آپ کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ بڑے غصہ والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کہ غصے میں ایک پنچ اس کو مارا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا تھا۔ تو اس واقعے کے بعد ایک مرد صالح نے آپ کو اس نازک صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے مشورہ دیا کہ آپ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں، کیونکہ فرعونی ہر طرف آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے باہر نکل جائیں۔ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا، وہ حضرت موسیٰ کسی کام سے جا رہے تھے، جب ایک قبطی دوسرے سے لڑ رہا تھا، ایک بدو سے، اور آپ نے اس کی مدد کی۔ آپ کو ایسا لگا کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو آپ نے اس کی مدد کی جو آپ کے لیے مصیبت بن گئی، لیکن یہ اللہ کی رضا تھی، اللہ یہی چاہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ اتنے ہبڑ تبڑ اور جلد بازی میں نکلے تھے کہ آپ کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھی، نہ کوئی زیادہ راہ تھا، نہ آپ کو منزل کا علم تھا، نہ آپ کو یہ پتہ تھا کہ مجھے کیسے اور کس طرح سے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ بس آپ اللہ پر آسرا رکھ کر نکل کھڑے ہوئے اور مصر کو چھوڑ دیا۔ تو ذرا اندازہ کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پریشانیوں، کرب و علم اور کرب و بلا اور بے بسی اور بے چارگی کا کہ راستہ نامعلوم، منزل نامعلوم، گرفتاری اور قتل کا خوف ہے، نہ کوئی رہنما ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کو وادی مدین کی راہ پر ڈال دیا ہے، اور کئی دنوں تک بھوکے پیاسے رہنے کے بعد تھکے ہارے مدین کے کنویں پر پہنچے ہیں، اور پھر آپ کو حکم ملا کہ واپس جاؤ۔ پھر وہ ایک بڑی تفصیلی ہے کہ آپ نے وہاں کافی عرصہ گزارا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں سے آپ کی شادی ہوئی، اور پھر آپ پلٹے، اور لیکن آپ کو حکم الہی ہوا راہ میں کہ جاؤ اور اپنے منصب رسالت سے تمہیں نواز دیا گیا ہے، جا کر اپنا تبلیغ کا کام کرو۔ تو حکم رب العالمین ہوا، آپ فرعون کے پاس پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ تم اس کے پاس میرے رسول کی حیثیت سے جاؤ اور اس کی قوم کو توحید، دعوت دین اور تبلیغ دین کرو۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ میرے بھائی کو بھی میرا معاون بنا دیں، جو قبول ہوئی، اور ہارون کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ آپ نے جا کر فرعون سے حکم الہی اس کو پہنچایا اور کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا ہماری دعوت دین کو قبول کرو اور ہماری قوم بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دو۔ اچھا، اب یہ کڑیاں تھوڑی سی یہاں پر میں ملا دوں تاکہ میرے بہت سارے سامعین کو یہ پتہ چل جائے۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ قوم تھی بنی اسرائیل کی کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ جو بیٹے تھے اور جو ان کے عزیز و قارب تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام والی مصر بنے تھے، حاکم مصر بنے تھے، تو اپنے والد اور بھائیوں کو انہوں نے وہاں پر بلا لیا تھا۔ تو یہ قبیلہ چل کر مصر پہنچ گیا تھا مدین سے، اور کنعان سے یہ لوگ مصر پہنچے تھے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں یہاں پر آباد کر دیا تھا۔ لیکن تھوڑا سا احتیاط حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کی تھی کہ چونکہ مصر کا ایک علیحدہ کلچر تھا، کنعانیوں کا ایک علیحدہ کلچر تھا، اور وہ اپنے آباء و اجداد کے کلچر کو جانتے تھے، تو انہوں نے اپنے والدین کو اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو مصر سے باہر کسی ایک جگہ پر ان سے کہا تھا کہ تم یہاں پر ٹھہر جاؤ اور یہاں کھیتی باڑی کرو اور یہاں اپنے مکانات بناؤ اور یہاں ٹھہرو۔ اور اس بات کو ہزاروں سال گزر گئے تھے، کوئی 400 سال یا پتہ نہیں 2000 سال، وٹ ایور، اللہ بہتر جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب انہی لوگوں کے ساتھ تقاضا کر رہے تھے کہ ان کو میں نے واپس لے کے جانا ہے، کیونکہ یہ
इतने सालों के बाद अब ये सिर्फ़ और सिर्फ मिस्रियों के ग़ुलाम हैं। वो उनके कूड़ा करकट उठाते, उनकी गलियों में झाड़ू देते थे, उनके साथ वो बड़ा जुल्म करते थे, उन्हें कमीन समझ के रखा हुआ था। और शहर में उनके दाखिले पर पाबंदी थी, सिर्फ काम के लिए वो दाखिल हो सकते थे, और उन पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते थे जिस तरह एक ग़ुलाम कौम पर ढाए जाते हैं। और वो बदबख्त ग़ुलामी के इतने आदी हो चुके थे कि अब उनमें सर उठाने की ताकत नहीं थी। बावजूद उन्हें कि हर तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने झंझोड़ा, जगाया, गैरत दिलाई, कई एक मौजज़ात उन्हें दिखाए, लेकिन वो इतनी कोई बदबख्त कौम थी ये कुनानी, जो इसराइल में ग़ुलामी में इस कदर गर्क हो चुके थे कि अब उन्हें उसमें मज़ा आने लगा था। तो ये ग़ुलामी जो है सामिन गिरामी, ये एक बदतरीन शय है जो इंसान के अंदर से उसकी गैरत, उसकी हमियत को छीन लेती है। फिर वो इतना काहिर और कायल बन जाता है काहिल बन जाता है कि उससे किसी तौर आप उस ग़ुलामी से बाहर निकालने की जितनी सरतोड़ कोशिश कर लें, उसके अंदर गैरत और हमियत नहीं जागती। तो ये तो ग़ुलामी की एक बड़ी रोशन और वाज़ेह मिसाल कौम बनी इसराइल की हमारे सामने मौजूद है। तो फ़िरौन उधर खुदा बना हुआ था। अच्छा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने मौजज़े लेकर पहुँचे और कहा दरबारियों से कि मैं फ़िरौन से मिलना चाहता हूँ, लेकिन चूँकि वो तो वहाँ खुद खुदा बना बैठा था, तो उसने कहा कि यकीनन ये कोई माहिर जादूगर है और नबूवत का ढोंग रचा कर हम सब पर अपना तसल्लुत कायम करना चाहता है। तो उसने दरबारियों से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम की तो कोई बात ही नहीं, हमारे पास तो बड़े बड़े माहिर जादूगर हैं, साहिर हैं, जिनके पास बड़ा बड़ा इल्म है, तो वो तो मूसा से आराम से मुकाबला कर लेंगे और उसे शिकस्त फाश देंगे। लेकिन अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह की मशीयत कुछ और थी कि मूसा से मुकाबला कराया गया। एक मुकर्ररा वक्त पर मुल्क के हज़ारों जादूगर एक तरफ मुकाबले के लिए जमा किए गए और एक तरफ फ़िरौन, उसके वज़रा और ख़वास, सुनहरी कुर्सियाँ बिछाई गईं, गालीचे बिछाए गए, और इन सब के पीछे फिर शहर की कसीर आबादी को इनवाइट किया गया। वो फ़िरौन के हुक्म से वहाँ पर पहुँचे और फिर ये लाखों की तादाद में तमाशबीन भी वहाँ पर मौजूद थे जो ये मुकाबला देखना चाहते थे। तो यानी कि एक तरफ फ़िरौन के लोगों की लाखों की तादाद है, वो फ़िरौन के साथ है, उसके हमरा है और उसके दाएं बाएं खड़ी है, और दूसरी तरफ मुकाबला करने वाले सिर्फ दो फ़र्द हैं, हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, लेकिन इनके साथ अल्लाह की ताकत है। तो सामिन गिरामी, अब अल्लाह की ताकत पर यकीन भी तो ज़रूरी है, तभी तो उस ताकत को ताकत के तौर पर महसूस किया जा सकता है। यहाँ पर तवज्जो तलब बात यह है, यहाँ पर अंदाज़ा करने वाली बात यह है कि कैसा गज़ब का तवक्कल इल्लल्लाह होगा इन दो लोगों के दिलों में कि वो रज़ाए इलाही में मस्त हैं। सिर्फ दो अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं और मुकाबले के लिए हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में उनके बरखिलाफ़ लोग खड़े हुए, और इस मुकाबले में सिर्फ ये दो मर्द मुजाहिद पूरे जमे गफ़ीर से दो बदू मुकाबले के लिए तैयार खड़े। क्या कोई परेशानी नहीं आई होगी? इतना बड़ा मजमा देखकर आदमी का कलेजा फट जाता है, कितना ही बहादुर क्यों ना हो, और उनके घर में है, उनके शहर में है, और फ़िरौनियों की फ़िरौनियत से अच्छी तरह आगाह हैं कि बड़े ज़ालिम हैं, काटने में मारने में बड़े माहिर हैं। बहरहाल अल्लाह पर यकीन बहुत बड़ी शय है सामने गिरा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल इल्लल्लाह, जब आपको नार में फेंका गया था, क्या आप घबराए थे? क्या आपने किसी को मदद के लिए पुकारा था? या आपको यकीन था कि वो अनदेखा रब जिसे मैं अपने दिल में माबूद बरहक तस्लीम कर चुका हूँ, क्या वो मेरी हिमायत और मदद के लिए आएगा? ऐसा ही कुछ हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ था। आपने कोई अल्लाह को उस वक्त तक देखा तो नहीं था, आपको तो एक निदा आई थी जब आप आग लेने के लिए रुके थे और वहाँ नबूवत सरफराज किया गया था, लेकिन वो बराबर एक रहनुमाई थी अल्लाह तबारक व तआला की, आपके दिल से खौफ ख़त्म कर दिया गया था। मुकाबला हुआ, जादूगरों ने कहा कि अच्छा चलो बताओ पहल कौन करे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े एतमाद के साथ फरमाते हैं कि तुम ही करो, अगर तुम इसको जादू समझते हो तो फिर जादूगरी की वो चीज़ें डालो, यानी कि अपनी जादूगरी शुरू करो। तो सामिन गिरामी,
میں یہ موضوع بڑا طویل ہو جائے گا، لیکن مقام کربلا کو، مقام امام علی مقام کو سمجھنے کے لیے یہ سب سمجھنا اور سننا ازحد ضروری ہے. تبھی ہم حضرت امام حسین کی اس قربانی کو سمجھ سکیں گے کہ جو ان کے جد امجد کا وتیرہ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اور نانا جان، پیارے نانا جان رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. تو بہرحال میں تھوڑا سا اور مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. فرعون کے جادوگروں نے بھی رسیاں اور لاٹھیاں اور شتیروں کو آگے پھینکا اور وہ بڑے بڑے ازدے اور سانپ بنے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ازدا بن گیا. بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے. اس واقعے کی تھوڑی سی تفسیر بیان کرنا سامعین گرامی اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی چالیں کس طرح سے چلتے ہیں. یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا نا کہ پہلے تم ڈالو، یہ آپ کا اللہ پر کامل اعتماد تھا. اس سے پہلے کوئی پریکٹس تو نہیں ہوئی تھی، کہیں ایسا ڈال کے چیک تو نہیں کیا گیا تھا، یا کوئی ایسا پروف تو نہیں تھا، کیا کوئی ایسا میکنزم تھا اس لکڑی کے اندر جس سے آپ بکریوں کے لیے پتے توڑا کرتے تھے، جس سے چلتے ہوئے سہارا لیا کرتے تھے، ایک بے جان سوکھی سڑی ہوئی سی لکڑی، اس پر یہ یقین. لیکن جس نے آپ کو یہ یقین دلایا تھا آپ کے دل میں ڈال کر، اس پر اتنا یقین تھا کہ آپ کو اس بات کا حت الوسع یقین تھا، پوری تیقن کے ساتھ آپ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میں ناکام و نامراد نہیں ہوں گا. اسی لیے اس کامل اعتماد کی وجہ سے آپ کے معجزے کے سامنے وہ تمام سحر، وہ تمام جادوگریاں فلاپ ہو گئی، اور انہوں نے جو سامان میدان میں ڈالا تھا، جو بڑے بڑے رسے، لٹھ، لاٹھیاں، ڈنڈے، شتیر اور بڑے اور چھوٹے سانپ اور ازدے بننے لگے تھے، اور میدان ان سے ایسا بھرا ہوا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے چار سو صرف اور صرف یہ حشرات الارض ہیں. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک عظیم و شان ازدہا بن گیا. اور ابن زید بن ارقم کا یہ قول ہے کہ یہ اجتماع برائے مقابلہ اسکندریہ کے علاقے میں ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ازدے کی دم اس کے سمندر پار یعنی کہ دریائے نیل کو پار کر کے کہیں دور پہنچ گئی تھی، اور وہ جادوگروں کی سحرکاریوں کو ایک ایک کر کے نگل گئی. اور تمام رسے اور لاٹھیاں اور لکڑ، بھالے، شتیر جو انہوں نے جادو کے طور پر جمع کیے تھے، کہتے ہیں کہ ان کا وزن جو تھا وہ 300 اونٹوں کے بار کے برابر تھا. یعنی کہ 300 اونٹوں پر ان لکڑ، بھالوں اور شتیروں کو لاد کر یہاں پر پہنچایا گیا تھا، جنہیں انہوں نے اپنے جادوگری سے ازدے اور سانپ بنا دیا تھا. بہرحال عصائے موسیٰ نے سب کا خاتمہ کر دیا، اور جب آپ نے اس سے اپنے دست مبارک میں لیا، اسے ہاتھ پہ رکھا تو وہ پہلے کی طرح وہی عصا ہو گیا، وہی لکڑی کا، اس کا حجم، وزن، لمبائی سب اپنی اصلی حالت پر واپس آ گئی. تو یہ دیکھ کر جادوگروں نے پہچان لیا کہ یہ عصائے موسیٰ کوئی سحر نہیں ہے، کوئی جادوگری نہیں ہے، بلکہ یہ قدرت کی کار فرمائی ہے. کیونکہ کوئی بشری ایسا کرشمہ دکھا نہیں سکتا، ضرور یہ امر سماوی ہے. اور اس بات کو سمجھ کر انہوں نے دین کو قبول کیا اور سجدے میں گرے اور مسلمان ہوئے. یہ ایک دم سے کیفیت تبدیل ہو گئی تھی. لیکن جب فرعون اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ یہ تو چال الٹی چل رہی ہے تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا. یہ بھی ایک دشمنوں کی چال ہے. وہ جب دیکھتے ہیں کہ تدبیر الٹی ہو رہی ہے تو وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں یا تدبیریں کرنی شروع کر دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور میں اس گفتگو کو جاری رکھوں گا انشاءاللہ. بچت کی سپر پاور with full balance offer. ڈائل *408# کرو 200 روپے یا زیادہ کا ریچارج اور پاؤ پورا بیلنس بنا کسی کٹوتی کے. اس سے بہتر بچت کی سپر پاور اور کہاں. with Jazz میری سپر پاور 100 FM. کلاس میں کرکٹ دیکھنے والے ایکس اور وائی کی ویلیو بتائیں مجھے. سر وہ منتھلی ایکس کی ویلیو ہے 200 GB ڈیٹا ود 100 GB تماشا، 1000 ادر نیٹ ورک منٹس، 3000 جیز منٹس اور 1 لاکھ روپے تک کی ہینڈ سیٹ انشورنس صرف 2100 روپے میں. ارے بھائی ایکس کی ویلیو پوچھ رہا ہوں.
जब जैज मंथली एक्स इतना कुछ देगा तो ये तो होगा। अभी स्टार 7733 हैश मिलाएं और ऑफर लगाएं। शराइत और ज़वाबित लागू हैं। 100 FM। अभी स्टार 406 हैश मिलाओ और सिंध हफ्तावार ऑफर से पूरा हफ्ता पाओ 10 GB डेटा, अनलिमिटेड व्हाट्सएप और 1000 तमाम नेटवर्क मिनट्स, वो भी सिर्फ 320 रुपए के लोड में। रहो नॉन स्टॉप कनेक्टेड विद जैज मेरी सुपर पावर। FM 100. Like us on Facebook.com/FM 24/7 365. Jazz लाया बचत की सुपर पावर विद फुल बैलेंस ऑफर। डायल स्टार 408 हैश करो 200 रुपए या ज्यादा का रिचार्ज और पाओ पूरा बैलेंस बिना किसी कटौती के। इससे बेहतर बचत की सुपर पावर और कहा विद जैज मेरी सुपर पावर। FM 100. Like us on Facebook.com/FM 24/7 365. जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरी कोशिश है कि आज मैं ये जो करबो बला की अहमियत है उसे मैं मुकम्मल कर लूँ ताकि हम कल से सफ़र करबला का आगाज़ कर सकें। अच्छा, तो बात हो रही थी कि जब लोग ईमान ले आए तो फ़िरौन को बड़ा गुस्सा आया और उसने बड़ा उन्हें सख्त बुरा भला कहा। लेकिन बात यह है कि जब ईमान की शम्मा दिल में रोशन हो जाती है तो फिर डराना धमकाना, फिर ज़िंदगी बेमानी हो जाती है। फ़िरौन ने जब देखा कि लोग वो जो अभी कुछ देर पहले उसके सामने सर उठाने को तैयार नहीं थे, अब सर और सीना फ़ख्र से फैलाकर खड़े हैं और एक अनदेखे खुदा पर ईमान ले आए मूसा के कहने पर, तो उसने कहा कि मैं तुम सब के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उन्होंने कहा परवाह नहीं। उसने कहा कि मैं तुम्हें सख्त तरीन सज़ाएँ दूंगा। उन्होंने कहा इससे क्या होता है? उन्होंने कहा मैं तुम्हारी जायदादें, तुम्हारे घर सब तोड़ ताड़ दूंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ज़िंदगी रही तो हम नया बना लेंगे या हम जंगल में बसराम कर लेंगे। उसने कहा मैं तुम्हें फांसी पे लटका दूंगा। उसने कहा इससे अच्छी और क्या बात होगी। फिर वही किया। उन तमाम लोगों को कि जो ईमान लाए थे इस जादूगरी के मुकाबले के बाद फ़िरौन ने तरह तरह की अजियतें दी, उन्हें टुकड़े टुकड़े किया, फांसियों पे चढ़ाया, उनके घर कारोबार सबको आग लगा दी, उन्हें दरबदर कर दी। तो सामिन गिरामी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की एक किताब तौरात वाले नबी के ये मसाइब, आलाम, सब्र शुक्र और तस्लीम रज़ाए इलाही का आपने यकीनन अहवाल सुन लिया होगा। तो अब उनका भी सोचिए कि जो इस मुकाबले के बाद आप पर ईमान लाए थे, वो तो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा ईमान लेकर आए थे, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। सिर्फ गलती क्या थी कि उन्होंने दीन हक़ को इख्तियार किया था, उन्होंने ग़ुलामी से इनकार किया था, ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ने का एक नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म किया था, अपने अंदर एक गैरत और हमियत को पैदा किया था कि ये ग़ुलामी की ज़ंजीरें कि जो हमारे आबा व अजदाद ने बरसों से फ़िरौनियों की अपने गले में डाली हुई हैं, इनको अब तोड़ना पड़ेगा। तो उनको तरह तरह की तकलीफ़ों और मसाइब का सामना करना पड़ा। बेतहाशा लोगों को जेलों में डाल दिया गया, बेतहाशा लोगों को फांसियों पे चढ़ा दिया गया, लेकिन वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे और अपनी तकदीर पर इसी तरह सिर्फ वही गामज़न होते हैं सामिन गिरामी जो साबिर और शाकिर रहते हैं, जिन्हें हक़ की पहचान हो जाती है, जो ये समझते हैं कि आज तक हमने अपनी ज़िंदगी को नामुराद गुजारा, लेकिन अब हम उस तरीके से गुजारेंगे कि जैसे हक़ वाले गुजारते हैं। हज़रत ज़करिया और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बड़ा अहम है। आप दोनों बाप बेटे थे और दोनों अल्लाह के पैगंबर और रसूल थे। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे और उम्र में आपसे काफ़ी बड़े थे। इन दोनों मुक़द्दस हस्तियों पर वो कोहो बलाओ अलम डाला गया कि जिसे न सुनाने की हिम्मत होती और न सुनने की। ये अल्लाह के वो बरगुज़ीदा नबी और रसूल थे कि जिन पर बेतहाशा मुसीबतें और आलाम आईं। हज़रत याह्या हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बुढ़ापे की औलाद थे, यानी कि उस उम्र में हज़रत याह्या की विलादत हुई थी जब औरतें बच्चा जनने के काबिल नहीं रहती। लेकिन इसके
ساتھ اللہ نے جب انہیں پیدا فرمایا تو ان کی جو بھی وہ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی عطا تھی کہ وہ قبول ہو جاتی تھی، یعنی کہ مستجاب الدعوات تھے۔ آپ نے کہتے ہیں کہ 4 سال کی عمر میں حضرت یحییٰ نے توریت کو حفظ کر لیا تھا، اور 10 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے تمام احکام شریعت پر عبور حاصل کر لیا تھا، اور آپ میں قناعت، رقت قلبی اور خدا ترسی بہت زیادہ تھی، اور آپ نے اپنے نفس کو اس قدر کہتے ہیں کہ پامال کر لیا تھا، اس قدر نفس پر روک لگا لیا تھا کہ پوری زندگی خیال میں بھی کسی عورت کا گزر نہیں ہوا تھا۔ لیکن آپ کی شہادت کا قصہ اس کے برخلاف ہے کہ ایسا پاک دامن شخص کے جس کے وہم و گمان میں بھی کبھی کسی عورت کا خیال نہیں آیا ہو، اس کا سر اس لیے قلم کیا گیا کہ ایک بدکار عورت نے اس پر تہمت لگائی تھی۔ یہ زمانے کا ایک بادشاہ تھا، وہ کوئی اپنے وقت کا فرعون تھا، اس کی بیوی پہلے شوہر سے ایک لڑکی کو اپنے ساتھ لائی تھی، یعنی کہ بادشاہ نے جس عورت سے شادی کی تو وہ جب اس کے نکاح میں آئی تو اس سے پہلے وہ کسی اور کے نکاح میں تھی، تو اس کی اس شخص سے ایک بیٹی تھی جو شریعت کی روح سے اس بادشاہ کی بھی بیٹی ہو گئی، لیکن وہ تھی نہایت ہی حسین و جمیل۔ اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ عورت بوڑھی ہو گئی اور اپنے 16 سنگار کا، اپنی آسائش کا اس طرح سے اس نے وہ خیال رکھنے کے باوجود ویسی نظر نہیں آتی تھی، ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک عورت کی عمر ڈھل جاتی ہے تو وہ شباب اس پر باقی نہیں رہتا، لیکن اس کو یہ گمان ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کسی اور عورت کو میری سوت بنا کر لے آئے اور یہ جو میری عیش و عیاشی بھری زندگی ہے اس سے میں بے دخل ہو جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ بہتر ہے کہ کوئی ایسا چکر چلاؤں کہ اپنی بیٹی کو میں اپنی سوت بنا لوں، یعنی کہ بادشاہ کا نکاح میں اپنی اس بیٹی سے کر دوں جو بادشاہ کی ستیلی بیٹی ہے، تو ایسا ہوگا کہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی، اور بیٹی بھی میری بہت خوبصورت اور حسین و جمیل ہے۔ بادشاہ سے اس عورت نے جب اپنے اس ناپاک خیال کا اظہار کیا تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، وقت کے عالم ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان سے کیونکہ وہ تورات کے ماہر ہیں تو ان سے ہم مشورہ کرتے ہیں تاکہ اس میں کسی طرح کا کوئی دینی کوئی پرابلم نہ ہو، شرعی پرابلم نہ ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ نے بغیر ڈر اور خوف جو شریعت کہتی ہے وہ برملا کہا کہ یہ تیری بیٹی ہے اور یہ تجھ پر حرام ہے۔ اچھا، اس واقعے کی اطلاع جب اس بدبخت فاحشہ عورت کو پہنچی تو اس نے سنتے ہی اپنے دل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جانب سے کناہ پیدا کر لیا، اور پھر اس وقت تو وہ خاموش رہی، لیکن پھر موقع کی تلاش میں وہ سرگردہ رہی۔ ایک روز اس بدبخت نے یہ کیا کہ بادشاہ جب نشے کی حالت میں چور اپنے محل میں سو رہا تھا، اپنے بیڈ روم میں سو رہا تھا، تو اس نے موقع دیکھ کر اپنی بیٹی کو بڑا خوبصورت تیار کیا، اس کو زیورات پہنائے، بہترین اس کو لباس سے ایک دلہن بنا کر اس نے بادشاہ کے روبرو خود ہی بھیج دیا۔ اور چونکہ بادشاہ بھی نشے میں تھا، اور بادشاہوں کو تو ویسے ہی بہت سارے نشے ہوتے ہیں، دولت کے نشے، طاقت کے نشے، اقتدار کے نشے، تو ایسے ہی نشے میں وہ بادشاہ مبتلا تھا۔ اس نے جب اپنے سامنے ایک حسین و جمیل لڑکی کو دیکھا کہ جمال اس پر خود فدا ہونے کو تیار ہے، تو اس نے اس لڑکی کی جانب جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو وہ اس کی جو بیوی تھی وہ قطامہ وہ آگے آ گئی اور بادشاہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ بس یہاں تک، یہ ہے میری وہ بیٹی جس کے حسن و جمال پہ تو اتنا فرفتہ ہو گیا کہ تو پاگل ہو گیا، یہ میں تجھے ہمیشہ کے لیے تیرے نکاح میں دینا چاہتی ہوں، لیکن اب نہیں، اب اس کی صرف ایک شرط ہے کہ تو جا اور یحییٰ کو قتل کر، کیونکہ میری بیٹی کا جو مہر ہے یا شیر بہا ہے وہ سر یحییٰ ہے، تو اگر تو یحییٰ کا سر کاٹ کر لائے گا تبھی یہ عورت تیرے نکاح میں یا تیرے بستر پر پہنچے گی۔ یہ نفسانی قتل کا حکم اس نے بادشاہ کو اس پہ ترغیب دلائی۔ بادشاہ نے خواہش نفسانی سے
قتل याहिया का हुक्म जारी कर दिया, उलमाए वक्त चीख पड़े। उन्होंने कहा कि ये फ़ेल शनी है, तुम इससे बाज आओ। याहिया के खून का कतरा जिस ज़मीन पर गिरेगा, याद रखना फिर वहाँ पर क़यामत तक घास नहीं उगेगी। बादशाह ने हुक्म दिया कि सर याहिया को तश्त में रख कर पेश किया जाए और खून को किसी कुएं में डाल दिया जाए। चुनाचे सिपाही हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को लेने के लिए पहुँचे तो एक शख्स ने कि जो मुक़रिबे बारगाह शाही था, अर्ज़ किया कि हुजूर याद रखिएगा कि याहिया के जो वालिद हैं ज़करिया, वो मुस्तजाबुद दावात हैं, तो अगर उन्होंने बेटे के हक़ में अल्लाह के हुजूर बद्दुआ कर दी तो तुम्हारा कख बाकी नहीं रहेगा। तो बेहतर ये है कि पहले ज़करिया को कत्ल करो ताकि वो अपने फ़र्जंद के कत्ल पर तुम्हें बद्दुआ न दे सके, यानी कि उसके कत्ल पर कोई बद्दुआ देने वाला ना हो। बादशाह ने इसी बिना पर यह हुक्म भी दे दिया कि कत्ल याहिया से कबल कत्ल ज़करिया किया जाए। और यूँ सामने गिरामी एक बदकार और फाहिशा और दुनियावी ख्वाहिशात को अपने दिल में रखने वाली तस्कीन नफसानी और ख्वाहिश की खातिर बादशाह वक्त ने हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को शहीद करने से पहले शाम के शहर दमिश्क में इनके वालिद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को आरे से चिरवा दिया था और जिस्म के 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। लेकिन हज़रत ज़करिया रज़ा इलाही की खातिर, साबरीन और शाकरीन में अपना नाम और मुकाम बनाने की खातिर आपने इस अमल पर, इस इंतहा दर्जे के तकलीफ़ दे अमल पर, यानी कि ज़िंदा हालत में आरे से चीरे जाने के अमल के दौरान कोई लफ्ज़ अपने मुंह से नहीं निकाला। हाय या दर्द की वजह से कहते हैं कि सी तक की आवाज़ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के मुंह से किसी ने नहीं सुनी थी और आप खालिक के हकीकी के सामने सुरखुर हुए। और फिर आपकी शहादत के बाद हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को बादशाह के महल में लाया गया और इन ज़ालिमों ने, इन जफ़ाकारों ने हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को बहालत मज़लूमी उसी जगह शहीद कर डाला कि जहाँ दमिश्क में हाकिम वक्त का महल था, यानी कि दारुल अमारात था। और कहते हैं कि आज भी वो इमारत कहीं मौजूद है। तो सामने गिरामी आप देख लें कि इस फ़ानी दुनिया में एक पैगंबर तक के सर की कीमत क्या लगी है और किस बेदर्दी और बेरहमी और नाइंसाफ़ी के साथ इन बाप बेटों को कत्ल किया गया, शहीद कर दिया गया। इनका कसूर क्या था? ये सिर्फ आखिरत पे चलने वाले लोग थे। ये शरीयत के अहकामात की बजावरी के लिए जो इंसाफ पर मबनी बात थी उसका प्रचार करते थे, यानी कि जो हक बात थी उससे नहीं फिरे और आखिरत के तलबगार थे। राज़ी व तकदीर रब्बुल आलमीन थे, जो अल्लाह की, अपने रब की रज़ा के सामने सरे तस्लीम खम करना जानते थे। हर हाल में रज़ा इलाही पर खुश और साबिर और शाकिर रहने वाले थे। दोनों अल्लाह के प्यारे पैगंबर थे और अल्लाह ने इनके दर्जात को बुलंद किया। फिर और थोड़ा सा मुख्तसर मैं कितने लोगों का तस्करा करूं, किस कदर तवील एक फ़हरिस्त है। तो सामने गिरामी वक्त महदूद है कि मैं उस तफसील में जाऊं। लुब लबाब यही है कि हर वो शख्स कि जो अल्लाह का मुक़र्रब बंदा बनना चाहता है या अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो मेरा मुक़र्रब बंदा बने, तो उसे आजमाइश से गुज़रना पड़ेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, किस तरह से उन पर जुल्म की इंतहा की कि जब आप अभी मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से अपने रब के की रूह कलमा कुन से आपको पैदा फरमाया गया था और पैदा होते ही आपने अपनी वालदा माजिदा की पाक दामनी की गवाही दी थी और अवाइल उम्र में ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबरी मिल गई थी और रब कायनात ने आपको अंजील जैसी बेहतरीन किताब अता फरमाई थी और आपने शब रोज़ इसकी तबलीग की। और ना कहते हैं कि ये वाहिद नबी हैं कि जिनका कोई घर बार है। वैसे भी नबियों के कोई घर नहीं होते, उनकी कोई विरासत नहीं होती, उनकी कोई जायदाद नहीं होती, लेकिन फिर भी कोई ना कोई झोंपड़ा नबी बना लेते हैं। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी कोई घर नहीं बनाया, कोई जाए पनाह आपके पास थी नहीं,
نہ کبھی آپ نے کوئی بسترا رکھا، نہ کوئی بوریا آپ کے پاس تھا، نہ کوئی سامان خرد و نوش تھا، نہ آپ کی بیوی، نہ بچے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے میں آگے بڑھتا ہوں جو ہمارے ایمان میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ پر ہمارے یقین کو مستحکم کرے. کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف ایک پیالہ تھا جس سے آپ بوقت ضرورت پانی پی لیتے تھے، اس میں کوئی کھانا ڈال کر کھا لیا کرتے تھے. بس یہ ایک پیالہ تھا جو آپ اپنے ہمراہ رکھتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک دن آپ نے کسی شخص کو اوک سے، یہ جب ہم اس طرح سے مٹھی بنا کر کبھی کبھی پانی پیتے ہیں جب ہمیں گلاس میسر نہیں ہوتا تو اس کو اوک کہتے ہیں. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو اوک بنا کر پانی پیتے ہوئے دیکھا تو اس پیالے کو بھی پھینک دیا. جہاں جگہ ملی کوئی پتھر اینٹ کے نیچے سر رکھا اور سو گئے، جبکہ آپ کی زندگی معجزات سے بھرپور تھی. تو ذرا عیسیٰ علیہ السلام کے مصائب کا اندازہ کریں کہ 30-32 سال کی عمر میں صرف 30 سال کے قریب لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، یا آپ کے پیروکار بنے تھے، یا آپ کے ہم خیال بنے تھے. اور پھر یہودیوں نے مل کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا. اور ستم ظریفی دیکھیے کہ ان میں ان کے پیروکار بھی شامل تھے جو ان میں سے ایک منحرف ہو گیا تھا، اور وہ یہودیوں کے کہنے پر آپ کو گرفتار کروانے آپ کے پاس اسی جگہ پر پہنچا جہاں آپ قیام کرتے تھے، جہاں آپ نے اپنے آپ کو اس مصیبت کے وقت چھپا لیا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہی ہے جو بہترین چال چلنے والا ہے. اس نے اسی مخبر کو کہ جس نے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کی اطلاع دی تھی، اسے آپ کا ہم شکل بنا کر وہاں رکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلامتی کے ساتھ اپنے پاس واپس بلا لیا. تو دیکھ لیا ہم نے کہ ظالموں نے اپنے طور پہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مظالم کی انتہا کر دی تھی، جبکہ وہ کھلے ہوئے معجزوں کے ساتھ آئے تھے. ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کا وہی پیغام تھا کہ وعدہ لا شریک، ایک دین پر چلو، ایک دین حق کی راہ میں تمہیں دکھاتا ہوں. دنیا داری میں ان کا کسی طرح کا کوئی حصہ نہیں تھا، کسی پیغمبر کا، کسی رسول کا، کسی صحابی کا دنیا کے معاملات میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ رسول صرف اپنی اس خدمت کا عوضہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں جو پیغام دیا، جو راہ دکھائی، اس پر چلو. تو بہرحال میں نے بہت سارے، کیونکہ یہ موضوع بہت طویل ہو جائے گا، اور بہت سارے انبیاء اکرام کے حالات اور واقعات کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ اس طرح کے بہت ہی جاسوس اور دلسوس حالات سے یہ لوگ گزرے ہیں. ان کے مصائب اور آلام کم نہیں تھے. لیکن یہاں چونکہ میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے، یہاں میں اس سب سے بڑی شان والے اور اس سب سے بڑے نبی اور اس سب سے افضل انبیاء کی بات پر اپنی گفتگو کا اختتام کروں کہ ان کے مصائب اور آلام بھی سننے والے ہیں. میں نے اپنے آغاز کے پروگراموں میں آپ کو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہ کر دیا. طوالت میں جانے کی بجائے صرف ایک آیت کے ورفانہ لکا ذکرک، اے محبوب ہم نے تمہارا ذکر آسمانوں پر بلند کر دیا، اس پر بات ختم ہو جاتی ہے. بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں بچتی. وہ تو ہم اپنے ایمان کی تازگی کے لیے، اپنے دل کی مسرت کے لیے گفتگو کر کے اپنے دل میں خوشی محسوس کیا کرتے ہیں. تو مصائب اور آلام بھی اس نبی کے سننے ضروری ہیں جو اس دنیا میں سب سے زیادہ ستائے گئے ہیں. اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خود بھی ارشاد ہے کہ میں تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بالواسطہ اپنے حبیب خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا فرمایا، اور پھر اسی نور کو خلق عالم کا واسطہ ٹھہرایا، اور عالم ارواح میں اسے روح سراپا نور کو وصف نبوت سے سرفراز فرمایا. چنانچہ ایک روز صحابہ اکرام نے رسول کائنات سے پوچھا تھا کہ آپ کی نبوت کب ثابت ہوتی ہے. تو یہ ترمذی کی روایت ہے. تو رسول کائنات نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم کی روح نے جسم سے تعلق نہیں پکڑا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے کہ رب کائنات صرف وہی اکیلا ہے، وہی اکیلا سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور وہ یکتا ہے، اور وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے اور ہمہ وقت قادر ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اور اس کا
ذرے ذرے کا بیلنس اس کے علم میں ہے، اس کی نگاہ میں ہے، اس کے حکم میں ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے. اور سامعین گرامی سب کچھ نے فنا ہو جانا ہے، صرف رب کی ذات اور اس کی پہچان باقی رہ جائے گی. تو پھر اللہ نے اپنے نور سے نبی پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ میری زمینی مخلوقات اور دیگر ارض و سما کے درمیان میں، یعنی کہ کل کائنات میں، اس روح پاک کو جب میں اشرف المخلوقات میں مجسم کروں گا تو یہ میرے احکام بجا لانے میں سراپا تابعدار بن کر رہے گا. یہ میری پہچان کرائے گا، میری مخلوقات میں انس و جاں کو اس احسن اور مکمل طریقے سے کرائے گا کہ کہیں بھی رتی برابر بھی خامی نہیں آنے دے گا. اس کو میں جو دین دوں گا اسے یہ ایز اٹ از میرے بندوں تک پہنچائے گا، میری مخلوق تک، میرے چاہے ہوئے لوگوں تک، میرے معیار کے مطابق، میرے معیار کے طریق کے مطابق پہنچائے گا. یہ اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرے گا. یہ لگاتار میری خاطر ہر مشکل، تکلیف، رکاوٹ، مخالفت کا مردانہ وار مقابلہ کرے گا، صبر و شکر کے ساتھ کرے گا، میرے اوپر توکل کر کر ہمت اور شفقت قائم رکھے گا، اور ہر حالت میں دشمن، دوست، اپنے اور پرایوں کے ساتھ انصاف کرے گا، اور کسی بھی حال اور حالت میں مجھے نہیں بھولے گا. یہ مکمل طور پر مجھے چاہے گا اور میری ہی رضا کا طالب اور طلبگار رہے گا. اچھے برے حالات میں مجھ سے کبھی غافل نہیں ہوگا، اور میری رضا اور توکل کے سہارے بڑے سے بڑی رکاوٹ اور پریشانی اسے متاثر نہیں کر سکے گی. میری اطاعت، میری چاہت، میری حاکمیت اور میری خدائی کا خوف ہر حالت اس کے اندر بڑھتا رہے گا. اسے میں چاہے ساری دنیا کے خزانے بھی دے دوں، قوموں کو اس کے تابع اور فرما کر دوں، تب بھی یہ مجھے اور زیادہ پیار کرے گا، اور زیادہ عبادت کرے گا، اور زیادہ شکر گزار ہو جائے گا، اور زیادہ انکساری دکھائے گا. ساری دنیا کی بادشاہت اسے عطا کر دوں تب بھی غرور و تمکنت اور دنیا پرستی اس میں رتی برابر نہیں ہوگی، اور یہ کہ بادشاہی میں بھی یہ عاجزی اور فقر کو اپنائے گا، اور میری مخلوق کے ساتھ ہمیشہ ہر حال میں رحم، محبت اور شفقت سے پیش آئے گا. یعنی کہ میری مکمل پہچان ہوگا، اور یہی میرے معیار اور حقیقت کے مطابق انس و جاں، جمادات، نباتات، حیوانات، غرض یہ کہ پوری کائنات میں قیامت تک میری پہچان کا ذریعہ بنے گا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح پاک کو محبوب خدا، نبی آخر و اعظم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور مجسم کر کر مکہ معظمہ سے سرفراز کیا. تو حاصل کلام یہ ہے سامنے گرامی کہ یہ تو مشیت ازدی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، حکمت ہے، حکم ہے، ازلی ابدی فیصلہ ہے کہ جس کی میرے ہاں جتنی بڑی شان ہوگی، جتنا بڑا رتبہ ہوگا، اللہ زمین پر اسے اسی طرح دنیاوی زندگی میں اسی شان، رتبے اور مرتبے اور درجات کے تناسب سے، اب جملہ میں مکمل کرنے لگا ہوں کہ مصائب، آلام، دکھ درد، تکلیفیں، پریشانیاں، دشمنی، مخالفت، رکاوٹ، تنگی و ترشی، جسمانی اور ذہنی اذیتیں سب دوں گا. اور وہ جو ان مصائب اور آلام کو اپنی تقدیر یعنی میری رضا کے مطابق جان کر خوشی، صبر و شکر سے میری ذات کے لیے، میری رضا کے لیے برداشت کرے گا، اور میری ہی راہ میں، راہ حق میں دھن، من، تن سب کچھ لٹائے گا، اور وہی اپنی مراد کو پہنچے گا، اور وہی اعلیٰ اور عرفہ درجات حاصل کرے گا. مجھے امید ہے کہ حضرت امام حسین کی اس قربانی کے پیچھے جو محرکات اور جو وجوہات ہیں وہ آج کی اس مدلل اور مختصر گفتگو کے بعد ہم سمجھ چکے ہوں گے. وہ مشیت ازدی تھی، وہ رضا الہی تھی، وہ یہی اللہ کی چاہ تھی کہ میرا یہ بندہ میرے اس بتائے ہوئے طریقے سے، موت تو برحق ہے، بستر پہ بھی آتی ہے، اسپتال میں بھی آتی ہے، ایکسیڈنٹ کے ذریعے بھی ہوتی ہے، قتل بھی کیے جاتے ہیں، ناگہانی بھی ہوتی ہے، موت برحق ہے، ایک اٹل حقیقت ہے، ایک سچائی ہے. اس کائنات کے ہر ذرے ذرے نے ختم ہو جانا ہے ماں سوائے رب کائنات کے، کہ وہ لافانی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ سے تھا.
तो क्यों ना मौत बेहतर तरीके से आए। और कहते हैं कि मौत तो वैसे भी मुसलमान के गले का कतावा है, हार है, जिसे मुसलमान खुशी खुशी अपने गले में डाल कर फिरता है। यही तो वो चीज़ है कि जो उसे दुनियावी हर खौफ से दूर कर देती है, मावरा कर देती है, उसे बेफिक्र कर देती है हर किस्म की परेशानी और मुश्किलात से। ये जो लोग अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियाँ देते हैं, जहाद करते हैं, जंगों पे अपने सीने पर गोलियाँ खाते हैं, ये किसी पैसे, लालच या किसी तमगे के तमे में नहीं खाते। इनके अंदर अल्लाह वो जज्बा भर देता है, वो अपनी कुदरत से वो ताकत अता कर देता है। इस पर भी मैं बात करूँगा, इस पर भी मैं इंशाल्लाह आगे चलकर बात करूँगा। तो हासिल कलाम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की मंशा थी कि मेरे हबीब का ये नवासा इस तरह से मेरे पास पहुँचे ताकि मैं इसके मज़ीद दर्जात को बुलंद करूँ। और अल्लाह के यहाँ किसके क्या दर्जात हैं वो बेहतर जानता है। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया, जिन्हों के पैगामात मुझे पहुँचे हैं। उमर सुहेल साहब हैं, उसके अलावा मोहम्मद राशिद साहब हैं, उमर ख़ान हैं, मेरी छोटी बहन है मुल्तान से, फ़रा तनवीर साहिबा हैं, रमज़ा डोल और बहुत सारे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ और बरकतें और आसाइशें पैदा करे और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बतों में इसी तरह अक़ीदत और एहतराम शामिल हाल रखे। सलीम गिलानी को आज की इस बाबरकत नशियात से इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह कल 4 मुहर्रमुल हराम सन 1661 हिजरी के वाक़यात लेकर आने की कोशिश करूँगा बशर्ते ज़िंदगी। तो हम कल वाक़यात करबला की तरतीब से चलेंगे और वो तकलीफ़ दे रूह फ़रसा मंज़र पेश करने की कोशिश करेंगे जब हज़रत इमाम हुसैन अपने प्यारे नाना जान के शहर को अलविदा कहकर मक्का मौसमा की तरफ सफ़र करने पर मजबूर होते हैं। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्रोग्राम को जिस हद तक हो सके ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। सूरज कह देगा